बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। हमारे माशरे में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन हर मसला जो है उसको ज़ाती तौर पे डायग्नोज़ करने की बजाय या उसको हेड ऑन लेने की बजाय या उसके प्रॉब्लम को बुल्स आए यानी कि नुक्ते को देखना कि मसला कहाँ से शुरू होता है, इसका रवाज हमारे यहाँ बहुत कम है। और अगर हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो ऐसी बीमारियों के अंदर फंस जाएं जो कि ज़हनी बीमारियाँ हों, चाहे जिस्मानी बीमारियाँ भी हों, तो हम तबीब के पास जाने से, हकीम के पास जाने से, डॉक्टर के पास जाने से या फिर साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को एक बहुत बड़ा, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के पास जाने को तो बहुत बड़ा ऐब समझते हैं और समझते हैं कि ये पागल हो गया है। इसलिए हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी है, और ये मैं बात जो है ये लफ्ज़ बड़ा सोच के कह रहा हूँ, एक हमारी नेचुरल टेंडेंसी जो है वो डेवलप हो गई है कि अगर कोई ज़हनी बीमारी हो तो हम खालसतन उसको जादू या नज़र की तरफ लगा देंगे। और मैं आपको पिछले 40 साल के तजर्बे से कह रहा हूँ कि इस मामले में ना जेंडर की कोई कैद है, ना उम्र की कोई कैद है, ना किसी इलाके की कोई कैद है, ना किसी मुल्क की कोई कैद है, ना किसी मज़हब की कैद है, कोई कैद नहीं है, ना पढ़े लिखे की, ना अमीर की, ना गरीब की। हर शख्स जो है वो पहला जो रुझान लेता है वो यही कि शायद हमारे यहाँ कोई नज़र या जादू का असर हो गया है। जादू करने वाला जादू करता क्यों है, इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इब्तिदा करेंगे अपने मेहमानों से कि अल्लाह ताला ने इसकी सज़ा रखी क्या है। अगर ये इतना बड़ा है तो इसकी सज़ा भी बड़ी होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 फरिश्ते भी अल्लाह ने भेजे थे और उनके पास जादू का इल्म था। तो फिर उन्होंने कहा, ये वार्निंग दी कि सिखा तो देंगे लेकिन ये बात याद रखना कि ये जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, ये बहुत बड़ा शिरक है, ये बहुत बड़ी बुराई है ऐसी माशरे में जो कि तुम ना सीखो तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल इंसानों ने सीखा उसे, और हमने ज़रूरी नहीं है फरिश्तों से सीखा हो, हमने बहुत कुछ जो है वो हिंदुओं से सीखा। हिंदू मत में, हिंदू मज़हब में जादू के लिए बाकायदा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और वो इसको बहुत बड़ा बुरा भी नहीं समझते, क्योंकि काली माता का तसव्वुर उनके यहाँ गॉडेसेस के अंदर है, और ये जो काली माता है ये बुनियादी तौर पे पैसे की खुदा है, इसलिए उनके यहाँ ये रवाज बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे यहाँ इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में अब्दुल क़य्यूम साहब जो हैं वो भी फ़ोन पे मौजूद होंगे, दाऊद भाई भी हमारे साथ अभी मौजूद होंगे, मुफ्ती यासीन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? और इंतहाई मोहतरम हाफ़िज़ ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, खैरियत से हैं? मुफ्ती साहब, पहले तो आपसे ये फरमा दीजिए कि कुरान हकीम क्या जादू की सज़ा है? जी, जादू की सज़ा है। सज़ा इसलिए है क्योंकि जादू करना बुरी बात है? वो सिर्फ बुरी बात नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इसको फसाद से ताबीर किया गया है, फसाद फिल अर्ज़ से, फसाद फिल अर्ज़। और ये फसाद, इसकी सज़ा फिर मौत है? जी मौत है जी, इसकी सज़ा मौत है जी, इसकी सज़ा मौत है। अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमाना है, हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर इस हदीस पाक को कोट किया गया है। किताबुल हुदूद के अंदर इस हदीस पाक को अल्लाह के प्यारे रसूल ने बयान फरमाया, जहाँ पर वो साहिर की हद जो है ना, जादूगर की, उसकी हद को बयान किया गया। वहाँ पर अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया जो जादू करने वाला है उसको कत्ल कर दिया जाए। क्यों? ये किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाता है, और किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाना ये सबसे बड़ा जुर्म है, और ये घिनौना जुर्म है, गुनाह कबीरा है। तकलीफ़ें पहुंचाते हैं जी, गुनाह कबीरा है और हराम है। अच्छा, किसी तरह की भी तकलीफ़ जो है वो पहुंचाना इतना ही बड़ा जुर्म होगा? जी, खा उसको जानी हवाले से तकलीफ़ पहुंचाना या माली हवाले से तकलीफ़ पहुंचाना, हर हवाले से तकलीफ़ पहुंचाना। लेकिन उसकी सज़ा मौत तो नहीं है ना? जादू की सज़ा उसकी मुख्तलिफ नौइयत है। हाँ, उसकी मुख्तलिफ नौइयत है। अगर उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो फिर तो उसको जादू की वजह से तो कत्ल हो गया, वो तो कत्ल हो गया। अब इसके अंदर देखा जाए, एक और रिवायत के अंदर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अपने जो गवर्नर थे तमाम गवर्नरों को ये सरकारी ख़त जो है वो भेजा कि ऐसा कीजिए कि हमारी ममलकत के अंदर जहाँ पर आपको कोई जादू करता हुआ दिखाई दे आप उसे कत्ल कर दीजिए, सर उतार दें। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में उनके गवर्नर जो है उन्होंने 3 ख़वातीन को कत्ल किया। मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर इस रिवायत को नकल किया। अच्छा, तिरमिज़ी में भी है? तिरमिज़ी में भी है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी है, कंजुल उम्माल के अंदर भी है। और कंजुल उम्माल के अंदर तो इस बात को बयान किया गया है कि जो शख्स जादू करता है या करवाता है, अल्लाह पाक सिर्फ दुनिया में नहीं, बराबर है, दुनिया में नहीं, आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी नजर रहमत से महरूम फरमा देता है। और जादू करने वाला जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं। कारी साहब बड़े दिनों बाद तशरीफ लाए, जी बेहतर हो गया, इनकी बड़ी मेहरबानी है। हुजूर अक़दस, पहले तो आपको बहुत वार्म वेलकम। और ये शिकायत करना हमारा हक है कि आपसे पूछें कि हुजूर इतना अरसा आप क्यों गायब रहते हैं, आप क्यों तशरीफ़ नहीं लाते, जबकि हर जगह पे आप नज़र आते हैं।
ہمارے پاس نہیں آتے سر، کوئی غلطی ہے تو معاف فرما دیں. بلال بھائی آپ کی محبت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. لیکن آپ جب دعوت ملی تو میں سر کے بل چل کے آ گیا. سلامت رہیے. جب بھی آپ بلائیں گے انشاءاللہ دین کے لیے ہماری زندگی حاضر ہے، اور الحمدللہ جو جو دوست بلاتے ہیں ہم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں. سر جادو کرنے والے کی سزا ہے قرآن میں ہے جی، اور کروانے والے کی کیا سزا ہے؟ آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا ہے، اور یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے جادو کی. جی ہاں. اور جادوگر ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیلے ہوئے ہیں اور اس قدر بے خوف ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہوتے ہیں، اخباروں میں ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی محکمہ، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ان کے اوپر گرفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اسلامی نظام یہاں پر موجود نہیں ہے. اگر اسلامی حدود ہوتی جیسا کہ محترم فرما رہے ہیں. میں ایک معذرت کے ساتھ جملہ عرض کر دوں کہ صاحب، جتنے سوشل میڈیا پہ میں نے جادو کرنے والے دیکھے ہیں نا، یقین کیجئے ساروں کی شکل جو ہے نا معاذاللہ وہ شرعی ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر جادو نہیں کرتے، سوشل میڈیا پر لوگوں پر جادو ہو رہا ہے، وہ نمبر انسانوں پر جادو ہو رہا ہے. ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے، ان کا آگے مینیجر ہوتا ہے، لیکن وہ امامے کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ اور قرآن حکیم کو سامنے ریل پہ رکھ کے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا آپ کو بلال بھائی اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ کتنے ایسے جادوگر، ایسے لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں ہی کنڈیم کیا، اور بے شمار لوگ تھے جو غلط منتر پڑھتے تھے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں تھے، ہم ان کو بھی ریجیکٹ کرتے تھے کہ یہ اللہ رسول کی تعلیمات نہیں ہے. جادو کی جو اسلام کے اندر واضح حقیقت ہے، یہ فساد فی الارض ہے. ٹھیک. اور اس سے اگلی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر مداخلت کرنا ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی زندگی لکھی ہے، آپ اس زندگی کے دشمن ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو رزق دیا ہے، آپ اس رزق کو روکنا چاہتے ہیں. اللہ کے کام میں مداخلت کر سکتا ہے انسان؟ یہ ایک علم ہے جس کی اللہ کے علم کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پر حاوی نہیں ہو سکتا. اللہ تو خالق ہے، اللہ تو کریٹر ہے. اللہ کے علم پہ اگر اللہ نے مقدر میں زندگی لکھی ہے تو کیا میں جادو کر کے اس کی زندگی کو کم کر سکتا ہوں؟ زندگی کو تکلیف تو دے سکتا ہے نا. ہاں، کم زندگی کے اندر تکالیف تو پیدا کر سکتا ہے جو اللہ نے نہ لکھی ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے نہ لکھی ہوں، اور وہ اس کے اندر مداخلت کرے. اسی لیے تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل رکھی ہے شریعت نے. تقدیر کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں نا. تقدیر دیکھیے، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے. ٹھیک ہے، یہ فلسفے کا موضوع ہے، یہ اسلام کا موضوع ہے. یہ اسلام کا موضوع ہے تقدیر. کیوں بھائی، جیسے کہ یاسین بھائی، جیسے کہ یوں بھائی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مداخلت کس طرح سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ان کی جو کیا کہنا چاہیے، ان کا جو فلسفہ ہوگا وہ ہوگا کہ ایک وہ مقدر ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایک وہ مقدر ہے جو کہ سسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو سسپینڈڈ جو معلق جو مقدر ہے اس کے اندر شاید مداخلت جادوگر کر سکتا ہے. میرے خیال میں یا میری دانش میں، معافی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے کسی خیال میں بھی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. عمل میں مداخلت کرنا تو بڑی دور کی بات. تو یہ جادوگر جو ہوتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی سزا ہے، اس کی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے. تو یہ کرتا کیا ہے پھر؟ یہ کس چیز کو روکتا ہے، یا کیا چیز ہے جو کہ کر سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت جب اتنی بڑی ہے اور اللہ اس پہ حاوی ہے، تو کیا یہ کسی چیز کے اندر اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے؟ بلال بھائی دیکھا جائے نا، یہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، اور شیطانی قوتوں کے بل پر یہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جی. اور ان قوتوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بچانے پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جو وظائف جو ہیں وہ کرنے چاہیے. ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے. درست بات ہے. میں تو حضرت یہ جاننا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب کہ کیا اللہ کے کاموں میں ایک جادوگر جو ہے وہ جادو کرنے سے، اپنے عملیات سے مداخلت کر سکتا ہے؟ کہ ایک شخص کے مقدر میں مثال کے طور پہ شادی لکھی ہے تو اس کی شادی کو ڈیلے کر سکتا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں ہے وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادوگر جو ہیں وہ جادو کے ذریعے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے الا بإذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم سے. یہاں پہ اذن سے مراد جو ہے وہ تخلیق لی ہے، کہ اللہ پاک نے اس چیز کی تخلیق کی ہے. جیسے چھری ہے یا تلوار ہے، اس کی تخلیق اور اس کی فطرت میں ہے کہ اسے کاٹا جا سکتا ہے. اسی طرح جادو کو تخلیق کرنا برا نہیں ہے، بلکہ جو جادو کو استعمال کرے گا وہ برائی. تو تخلیق ہوا کیوں؟
اللہ رب العزت جی اس میں ایک نظام ہے کائنات کا. اس سے تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر شیطان کو کیوں تخلیق کیا؟ اس کا جواب ہونا چاہیے نا جی. اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام خیر اور شر کے ساتھ چلایا ہے. وہ خیر بھی ہوگا، اس کے لیے اسباب جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں. اور جو بد ہے، شر ہے، امت نہیں ہے. اس کا علاج امت نہیں ہے. کس کا امت بھی تو ہے نا. اگر امت محمد ہے تو وہ بھی تو ایک علاج ہے نا. وہ بھی تو جی امت میں اولیاء آ جاتے ہیں، ایمان والے آ جاتے ہیں. امت میں ہم نہیں آتے، ایمان والے آ جاتے ہیں. اچھا ہم سب ایمان والے. ٹھیک ہے، آئیں گے ہم. جی آپ نے بڑا خیر میں جی بالکل ایسا ہی. وہ خطرناک سی بات ہوتی ہے. نہیں اس میں تو ایسا نہیں ہے. یعنی اس کے اسباب جو ہیں وہ خیر کے ہوں گے، وہ ایمان والے. اچھا، اس سوال کا جواب نا ہمارے علماء کرام جو ہے نا وہ بالکل دو ٹوک دیتے کو دوتے کوئی نہیں ہے. وہ ادھر ادھر سے نا جلیبی جلوبی بنا کے نکل سے جاتے ہیں کہ کیا اللہ کے کام میں. کیونکہ میں تو اس بات کو، میں معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی ہستی جو ہے وہ میرے نبی پاک کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے. میں نہیں تسلیم کر سکتا. میرے خیال میں کسی سے کوئی سمجھنے میں، لکھنے میں کسی طرح سے کوئی کمی رہ گئی ہے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ جس نبی پہ آ رہی ہو، وہی آ رہی ہو، اس کی وہی کو کوئی جو ہے وہ اپنے اثر سے کر سکتا ہے. حضور ایک دس یہ فرما دیجئے کہ کیا جادو کرتے ہیں جو وہ واقعی لوگوں کے ان کاموں میں جو کہ مقدر کے کام سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق مقدر کا کام ہے، نکاح مقدر کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے، وہ سورہ بقر وہ الگ چیز ہے. کیا ان کے اندر پابندیاں، بندشیں لگائی جا سکتی ہیں بذریعہ جادو؟ اتنا طاقتور ہوتا ہے؟ بلال بھائی، سب سے پہلے جس طرح آپ نے شر اور خیر کی بات کی تھی، شر اور خیر کا مالک اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ چاہے کوئی خیر کا کام کر رہے ہو تو اس کو شر دے دے، اور شر کا کر رہے ہو تو خیر دے دے. یہ اللہ کا نظام ہے، ہم اس میں بات ہی نہیں کر سکتے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہم تک حدیث پہنچائی اور وہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ظلم کرنا اپنے پہ، جب میں مقدر لکھ رہا تھا تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ظلم کرنا تم پہ اپنے پہ حرام کر لیا. مگر مالک اللہ ہے. اللہ مالک ضرور ہے، اللہ مالک ہے اور اللہ کی مرضی چلتی ہے. اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ مالک ہے. ظلم کرنا یا شر میں بات ظلم کی نہیں کر رہا تھا، اللہ نے اپنے پہ کیا. جی میں بات ظلم کی نہیں کر رہا، مرضی اللہ کی چلتی ہے. اگر شر اور خیر کا مالک اللہ ہے، اللہ چاہے تو شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر دے سکتے ہیں. بات یہ اسی طرح جادو، اگر جادو کی بات کریں تو اللہ چاہیں تو جادو میں سے فائدہ دے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں جادو میں سے فائدہ ہو سکتا ہے. جادو سے فائدہ ہوتا ہے، فائدے کے لیے جادو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا کام نہیں ہو رہا، اگر کسی کی شادی میں مسائل ہیں، اگر کام نہیں ہو رہے، اور اگر وہ مسائل جو ہیں وہ مقدر کے ہیں تو مقدر دیکھیں، مقدر جس طرح دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، بات یہ نہیں جادو سے بھی تقدیر بدلتی ہے. جادو سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بات ہو رہی نا شر اور خیر کے نظام کی، تو شر اور خیر ہو، دعا ہو یا جادو ہو، جو بھی معاملہ ہو، یہ ایک دارالعمل ہے. دنیا دارالعمل میں جو جس طرح کے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مطابق اس کا فائدہ یا نقصان آخرت میں دے گا. تو اگر جادو کے ذریعے کام ہوتے ہیں اور اگر وہ شر والے ہوتے ہیں. اچھا، اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے داؤد بھائی؟ یہ بتائیے کہ کس طرح کے کام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک شخص ہے، وہ اس نے BCom کیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلانے بینک کا CEO بن جاؤں، تو جادو سے بن سکتا ہے؟ بلال بھائی، اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اس سے بھی بڑے کام ہوتے ہیں. لوگ جادو کے سر پہ حکومتیں چلاتے ہیں. لوگ جادو کے سر پہ حکومتیں چلاتے ہیں، جادو کے سر پہ گھر چلتے ہیں، جادو کے سر کے اوپر جو ہے بیوی جو ہے وہ اپنے خامند کے پاس بیٹھی ہوتی ہے. یہ اتنی انڈسٹری ہے. ہم پہلے سنا کرتے تھے، یہ سنا نہیں کرتے تھے. میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں ویسے کہ کچھ لوگوں نے اپنے کیا کہوں پریزیڈنسی میں بھی جادوگر رکھے ہوتے تھے. بالکل رکھے ہوتے. علماء کہتے تھے یا ان کو کچھ سنا نہیں کرتے تھے. آج کے دور میں موجودہ وقت میں موجود ہیں. ہم ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں جو ہمارے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں اور جادوگر ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. تو اچھا، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اس ورلڈ کپ میں ہماری جو حشر ہوا ہے، اگلے ورلڈ کپ پہ اگر کہا جائے کہ جادو کر کے ان کو جتا دیں تو جیت سکتا ہے پاکستان؟ بات یہ ہے کہ آپ کی وہ بات جو جہاں آپ جانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں. محنت اللہ ان الانسان الا ما سعى. میں جادو پہ رہیں. دیکھیں، جادو پہ اگر کام ہوتے ہیں، میں نے تو کیونکہ ہندوستان جادو سے جیتا ہے کہہ سکتے ہیں. اب میں اگر کہوں کہ ہندوستان جادو یار ان کو بال فٹ بال نظر آ رہا تھا، ہمیں بال ٹیبل ٹینس نظر آ رہا تھا، یہ جادو تھا. میں کہتا ہوں کہ ہندوستان جادو کے سر پہ جیتا. آپ اس کے اگینسٹ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. بس پھر میں کہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے جادو کے سر پہ جیتا.
اور تاڑی خیر ہوئے. اس کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہندوستان جو ہے جادو کے سر پہ نہیں جیتا؟ آپ کو دلیل دے. میرا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ ہندوستان کے تمام جو کرکٹرز ہیں انہوں نے دل کے اندر جو ہے ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہوا ہے, ظاہری نہیں کیا ہوا, اس لیے وہ جیت گئے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے اگینسٹ؟ دیکھیں اگر آپ, یہ آرگومنٹ کتنا فضول ہے جو آپ کر رہے ہیں. بالکل یہ آرگومنٹ ہے کوئی؟ سر یہی تو بات, جادوگر جب کہتا ہے کہ جی میں اسے کام کرتا ہوں اور اسے کام آپ یہ کیوں نہیں دلیل لیتے کہ دل کے اندر انہوں نے کلمہ پڑھا, اللہ نے برکت ڈال دی؟ بالکل میں مانتا ہوں, اس کے خلاف دلیل کریں. کیوں مان جائیں گے آپ؟ میں بالکل مانتا ہوں, میں اس چیز کی بھی دلیل مانتا ہوں کہ اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جادوگر جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اچھا جی, میں وقفے کے اندر ماننے کی کوشش کرتا ہوں, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داؤد بھائی نے جو مقدمہ پیش کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح سارے پاکستان میں اگر کسی کا کام نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نظر ہے. رشتہ نہ ہو رہا ہو تو کسی نے اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھنا, بلکہ اس نے کہنا ہے کہ کسی ہمسائے نے یا پھوپھی نے یا تائی نے یا چاچی نے جو ہے وہ جادو کیا ہوا ہے. اسی طرح ہندوستان اگر جیت گیا ہے ورلڈ کپ بدقسمتی سے, میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے, اور پاکستان ہار گیا ہے تو اس کی وجہ جادو ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ دلیل نہیں ہے. یہ مقدمہ آپ نے پیش کیا. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ کیا جادو قرآن کے ذریعے لوگ کرتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے جادو نہیں کیا جا سکتا. الٹا پڑھنے سے؟ الٹا پڑھنے سے قرآن کی بے حرمتی کر کے جادو لوگ کرتے ہیں. تو ذریعہ قرآن ہی ہوا نا. نہیں, قرآن کا بیسیکلی جب قرآن کہتے ہیں تو اس کے الفاظ جس طریقے سے وہ نازل ہوئے ہیں اس طریقے سے اس کو پڑھنا مراد لیا جاتا ہے. وہ قرآن کی بے حرمتی تو مراد لی جائے گی, اس کا یہ مطلب قرآن کے صفوں کو بے حرمت کرنا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوگا. اس کا مطلب قرآن کی بے حرمتی ہے, اس کو الٹا پڑھیں گے, اس کے میننگز بدل جائیں گے. قرآن پاک بیسیکلی تو اس کا میننگ ہے, ٹول تو قرآن ہی استعمال ہو رہا ہے نا. اچھا پہلی بات ہے کہ الٹا کیسے پڑھا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پڑھا جا سکتا اور قرآن مجید سے جادو نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں, الٹا پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ مثلا کوئی ایک آیت الٹی پڑھ کے دکھائیے. ہاں آپ حافظ ہیں جی. ناس ہے نا جیسے لفظ, نہ پڑھیے گا نا خدا کے واسطے. کس طرف نہیں پڑھا جا سکتا یار. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. اس کو کیسے الٹا پڑھیں گے؟ شاید اس بارے میں علم نہیں ہے, لیکن اکثر لوگ جو ہے نا قرآن الٹا پڑھتے ہیں. اس میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ہیں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے لیے الٹا پڑھتے ہیں, جادو کرتے ہیں. اس سے جادو کرتے ہیں. بے حرمتی الٹا پڑھنے میں ہی ہے یا کچھ اور میں بھی ہے؟ اور بھی ہے. جادو کے لیے خون سے لکھنا. خون سے لکھنا؟ خون سے لکھتے ہیں جادو. حضور اقدس, میں نے ایک بہت ہی معتبر ہستی کا یہ فتویٰ پڑھا ہوا ہے, اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, کہ آپ خون سے اگر قرآن کو لکھیں اور اس میں شفا ہو تو لکھ سکتے ہیں, اور وہ جادوگر ہستی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لکھنا جادو ہے. نہیں, خون کے ساتھ تو نہیں لکھا جا سکتا. اور اس میں ایک اور لفظ بھی ہے خون کے ساتھ جو کہ میں یہاں پر بلال بھائی ایک اور لفظ بھی ہے جو کہ میں نہیں لے رہا. سر اب اگر علماء کرام ایسی بات کریں گے تو جادوگر, آپ پوچھ رہے ہیں جادوگر کیا ایسا کرتا ہے؟ بلال بھائی جادوگر ایسا کرتا ہے, خون سے لکھتا ہے, کیونکہ خون نجس ہے. وہ شیاطین جو ہیں ان کو اس چیز پر قائل کرتے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کریں. خون نجس ہے, شہداء کا خون نجس ہے. بھائی جان نہیں بلال بھائی اس خون کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ خون ہے جو جانور کا بہایا, جانور کے خون کی بات کر رہے ہیں. جانور کا خون, اور اسی طرح انسان کا خون جو نکلتا ہے سے, وہ شہید کی بات نہیں کی جا رہی. جو لوگ زخمی ہوتے تھے جہادوں کے اندر وہ اسی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے نا. شہیدوں کے خون کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی. تو پھر نجس کیوں کہہ رہے ہیں خون کو؟ یہ ایک مسئلہ ہے شہداء کے خون کا, ایک مسئلہ ہے کہ خون سے ایسے کام کیے جاتے ہیں یا نہیں. جادوگر ایسا اگر نماز کے لیے خون لگا ہو ایک کوائن جتنا آپ کا اپنا ذاتی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں, فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں نماز نہیں ہو سکتی. شہداء وہ جنگوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نمازیں کیسی ہوئیں؟ بلال بھائی آپ نے بہت زبردست بات کی, میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. صاحب ایک منٹ. قرآن مجید میں ہے, ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم, کہ اللہ پاک نے حرام کیا ہے مردار کو بھی اور دم کو بھی, خون کو بھی. لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک مردار کا ذکر ہو رہا ہے نا, سیک دیکھیں. نہیں, دم کہتے ہیں نا, دم کہتے ہیں خون کو. ہاں تو وہ مردار کا ذکر ہو رہا ہے نا. مردار وہ عاطفہ ہے, وہ خون جو بہنے والا خون ہے, شریعت نے اس کو کھانا پینا حرام قرار دیا. کھانا پینا حرام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. نماز کی بات ہو رہی ہے. کھانا پینا, نماز بالکل جائز ہے, درست ہے, صحیح احادیث میں موجود ہے. لیکن جو آپ اس سے پہلے بات فرما رہے تھے وہ ایک بہت بڑے اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی کتاب
اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، اور یہ ان کی کتاب نہیں. معافی مانگ کے ذکر کیا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی ابھی نام نہیں لے رہا، میں بھی ابھی نام نہیں لے رہا، اور اگر کہیں گے تو نام نہیں. اور پھر یہ صرف انہوں نے نہیں لکھا، ان کی تمام جتنی بھی مقدسات کتاب انہوں نے کتابیں بنائی ہوئی ہیں قرآن مجید اور سنت شریف کے مقابلہ میں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ آپ قرآن مجید کو نعوذ باللہ جو ہے وہ خون سے لکھ سکتے ہیں. اور اس سے بھی بدتر بات ہے کہ ایک اور چیز سے بھی اس کا بھی نام نہ لیجیے گا، اس سے بھی بری بات ہے نا، یہ قرآن مجید کی توہین ہے. جب علماء کرام نے یہ فتاوے میں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ چھوٹے علماء جو ہے، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ ان سے بہت چھوٹے علماء ہیں، آپ اس کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ اسلام میں یہ چھوٹے بڑے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جس کے پاس دلیل ہوگی، جس کے پاس دلیل ہوگی، وہ چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو وہ غالب ہوگا، چاہے وہ بڑا شیخ الاسلام بھی ہو اور اس کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہو تو وہ زیرو ہے. واہ 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 واہ. حضور اقدس صاحب اس بات کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ دیکھیں میں تو ایک بات کہوں گا کہ کیا بات کی ہے جو نماز کی شرائط ہے، نماز کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا لباس پاک و صاف ہونا چاہیے. آپ کے لباس پر کوئی ایسی غلیظ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا وہ آپ کے لباس پر نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی جتنا خون جو ہے وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں ان کو جو ہے وہ تیر لگتا ہے، آپ نے بات تیر لگنے اور وہ کھاتے جا رہے ہیں اور وہ نماز میں آیت پڑھ رہا تھا، میں اس کو مکمل نماز نہیں وہ نماز کیسے ہوئی؟ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتنہ خلق قرآن کے اندر ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم سے لہو بہ رہا ہے، اور وہ اسی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوئی. ہمیں تو بولنے کا موقع دینا. آپ نے اپنی بات کر لی ہے نا، دوسروں کی بات میں انٹرپٹ کرنا جو یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ بڑی چھوٹی بات ہے. بھائی دیکھیں آپ نے اتنی باتیں کی ہیں یار، بھی تو ہے نا، آپ نے اتنی بڑی باتیں کی ہیں، حضور نے کہا میں نے بولا، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو ہم نے تو آپ کی بات میں انٹرفیئر نہیں کیا. ہمیں بھی تو بولنے دیں جناب. غلام یاسین بلال بھائی یہ ہے، اگر کسی کے جسم پر کوئی جتنا خون لگا ہوگا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کے لباس کا احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے. جب تک وہ خون نہیں دھویا جائے گا، لباس کو پاک و صاف نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہوگی بات. اور کیونکہ یہ نماز کی شرائط مسئلے کی مسئلہ ہو گیا نا، مسئلے اس کا تعلق کا مسئلہ نہیں ہوا. ویری گڈ. مسئلہ کی مسئلہ ہو گیا. فقہ جو ہے وہ شریعت ہے، فقہ جو ہے وہ مسئلہ کی اپنی اپنی الگ انٹرپریٹیشن آف شریعہ ہے. نہیں شریعت کے اندر جتنے بھی جو ہمارے ہاں مذاہب ہیں نا، جتنے بھی وہ سارے کے سارے شریعت کے نمائندگان ہیں. بلال بھائی فقہ کا نام ہے دین کو سمجھنا، دین بنانا نہیں ہے. شریعت سازی ہو تو وہ فقہ نہیں کہلاتی. آج ناشتہ اچھا کیا آپ نے. فقہ جو ہے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو کیا یہ دین کی فقاہت دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو کیا یہ دین نہیں ہے؟ دین کے اندر یہ فقاہت یا یہ دین کا حصہ ہے؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کے اندر نہیں ہے؟ جی دین کی فقاہت اور چیز ہے اور دین سازی اور چیز ہے. الٹرنیٹ اگر آپ بحث میں نہ جائیں، یہ بات ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات مدعا صرف اتنا تھا کہ صحابہ کے جسموں پہ خون لگا ہوتا تھا، تیر لگے ہوتے تھے. صحابہ کرام کے ساتھ کس کا مقام ہے جی؟ ہم دین ان سے سیکھتے ہیں. دیکھیں ہمیں تو نہیں سیکھتے. ہمیں حکم دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اگر صحابہ جیسا ہوگا تو ہدایت یافتہ ہوگے. ابھی ایک صحابی رسول نے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے سونا جائز ہے، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بھائی کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ سونا حرام قرار دیا ہے مردوں پر. سراقہ کو ایک پیشین گوئی کی تھی. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ صحابی رسول کی بات کرتے ہیں، بھی ایک صحابی کے اوپر بلال بھائی اگر صحابی رسول کی بات کی جاتی ہے، ایک صحابی رسول کے لیے اگر سونا جو ہے وہ جائز ہے تو ہمارے لیے جائز ہونا نہیں جائز ہے. ہمارے لیے کیوں نہیں جائز ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ پھر سونا پہنا. آپ کہتے ہیں نا، ابھی آپ کہتے ہیں جائز ہے تو یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے ہمیشہ سونا پہنا. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے. پھر آپ اس بات پر کیا کہیں گے؟ سونا پہنا تھا جب فارس جو ہے وہ فتح ہوا تھا. اگر جائز ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے، اس کا مطلب یہ ہوا جو یہ حضرات فرما رہے ہیں، جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی تمام سنتیں جو ہیں وہ ہم پہ واجب نہیں ہیں. ان کی تخصیص ہے، ان کے خصوصی مقامات ہیں جو اللہ کے پیارے رسول نے ان کو عطا فرمائے ہیں، اور ان کی تخصیص میں ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں. صحابہ برابر نہیں ہیں. صحابہ کرام کے درمیان بھی مقام ہے، ان کے درمیان مرتبے ہیں، درجہ بندی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا اس کا یہ وہ معنی ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس کا ایک وہ معنی ہے جس کو چاہوں بتاؤں، اور اس کا ایک وہ معنی ہے کہ اگر میں بتا دوں تو تم میری گردن اتار دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے ہر چیز بھی نہیں ہے. اس لیے یہ بڑا صوفیانہ سا نظریہ ہے. ویسے صوفیانہ نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے.
صوفیانہ نظریہ. اللہ نے یعنی کہ قرآن کے کچھ علوم چھپا کے رکھے خاص لوگوں کے لیے, خاص لوگوں کے لیے ہیں. اللہ کی ہماری ماں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ حروف مقطعات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھپاتے تو وہ اس نکاح کی بات کو چھپاتے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کی طلاق ہوگی, اور سیدہ زینب والی بات. لوگ ہمیں بتائیں کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے, کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا ہے. اللہ نے جو آپ کی طرف نازل کیا اسے پہنچا دیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. اماں جان کہتی ہیں صحیح البخاری کی کہ جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا نہیں ہے اس نے آپ پر اہتمام کیا. میں علامہ صاحب یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ کچھ خاص معاملات ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن وہ شریعت کا حصہ نہیں بنے نا, جیسے سونا ہے, جیسے حضرت کسی کو سکن کی پرابلم تھا تو ان کو آپ نے ریشم کی اجازت دی تھی, لیکن عمومی طور پہ امت کے لیے نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ تقسیم بات, یہی پوائنٹ تو میں بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اچھا حضور اقدس موضوع جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. آپ اس پہ یہ فرما دیجئے کہ یہ جو قرآن سے آپ فرما رہے ہیں کہ الٹا قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا, آپ یہ بات گرامیٹیکلی کہہ رہے ہیں, تجربے پہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الٹے الفاظ کو لکھ لیا جائے ہو سکتا ہے وہ ساؤنڈ کچھ اور کریں, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ساؤنڈ نہیں کریں گے, لیکن پڑھا تو جا سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ اسے قرآن مجید نہیں کہا جائے گا. ہاں اب آئی نا بات, ٹھیک, اسے قرآن مجید نہیں کہا جا سکے گا. اور دوسرا یہ کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اسے اس ردم میں پڑھا جائے جس طرح قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, اور اس کے میننگ سے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الف بے پہ حلوہ کپڑوں پہ لکھا ہو تو وہ قرآن مجید نہیں ہے. قرآن مجید نہیں ہے. یہ تو لوگوں کی جہالت ہے نا کہ الفابیٹک کو اٹھا کے جو ہے وہ قرآن مجید سمجھ لیں. اب آپ آگئے اس بات پہ جس کی ابتدا کی تھی کہ یہ قرآن نہیں ہے. بیسیکلی قرآن تو جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح سے پڑھا جائے وہی قرآن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حضور اقدس یہ فرما دیجیے کہ کیا جادو کرنے والا لوگوں کے حالات بدلتا ہے, ہاں یا نہ؟ بس. اچھا جی, میں ہاں یا نہ, نہ ادھر ادھر نہیں جانا, ہاں یا نہ بدل سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے, بدل سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ تمام مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں, خون کے اوپر بات ہوئی تھی, نبی کا دور تھا, خون نکلا تھا, صحابہ نے پیا تھا, اور وہ کیا حلال ہے حرام, اچھا نہیں وہ خون پہ بڑی بات ہوئی تھی. تو وہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ تو عشق اور عقیدے کی بات ہے, یقین کی بات ہے. داؤد بھائی اس روایت کی سند تو ثابت کیجئے. اور دوسری یہ بھی بحث ایک بڑی, یہ بھی ایک بحث ہے. اور دوسرا یہ کہ بات یہ کہ موضوع نہیں ہے. بالکل, اور جادو سے اگر کام ہوتا ہے تو ضرور ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جادو کرنے والا لوگوں کے کاموں کو بدل دیتا ہے اور لوگوں کے زندگی کے حالات بدل دیتا ہے, ہاں ہاں, کیا وہ اپنی زندگی کے حالات بدل سکتا ہے؟ تو بدلتے ہیں ان کی زندگی کے حالات, اس میں کون سا مسئلہ ہے, بدلتے ہیں. وہ جو بندہ اپنے کام نہیں کر سکتا اس نے کسی کے کیا کرنے. سب سے پہلے اس نے آغاز ہی اس وقت کیا جب اس کام کا, جب پاکستان کے اندر اکراس دا بورڈ دیکھیں جتنے لوگ امیر ہوئے ہیں یا وہ کاروبار سے ہوئے ہیں یا سوسائٹیاں بنا کے ہوئے ہیں, کوئی جادوگر بیٹھا ہو, اتنے جادوگر ہیں جنہوں نے اپنے حالات بدلے ہیں. ایک ایسا ملٹی نیشنل مجھے آج جادوگر بتائیں جس نے اسلام آباد میں ایک پلازا بنایا ہو. آپ اچھا جو پلازے والا, لوگوں کے پلازے بنوانے کے پیچھے ہے, وہ اپنا پلازا کیوں نہیں بناتا؟ اگر وہ پلازا بنانے والا جادوگر ہوا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ جادوگر تھا کہ نہیں؟ ملک ریاض جادوگر, میں کہتا ہوں اگر جادوگر ہے خود نہ کریں خدا, میں کہہ دیتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ملک ریاض جادوگر ہے, آپ کے پاس اور جادوگر اس لیے کیونکہ اس کو کام کرنا آتا ہے. کیا پتہ کام کے ساتھ وہ جادو بھی کرتا ہو, جس طرح اس کے اتنے فلاحی ادارے ہیں, میں کوئی محنت سے کامیاب نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نا اتنے اس کے فلاحی ادارے ہیں, جتنی وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے, کیا پتہ کہ محنت سے کامیاب ملک میں کوئی نہیں ہوتا, ساروں کے پیچھے جادوگر ہے لیکن اپنے حالات نہیں بدلتے. مسئلہ لیتے ہیں واپس سوار چڑھیں. یہ بات جو ہے یہ میں بڑے پکے دل سے کہہ رہا ہوں, یہ اس میں کوئی مذاق نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ کامیاب جو ہیں وہ اپنی محنت سے, اپنے آئیڈیا سے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے جادوگروں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن بہرحال داؤد بھائی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. حضور اقدس کیوں بھائی آپ فرمائیے کہ کیا جادوگر اپنے حالات بدل لیتا ہے؟ تو اس ملک میں سب سے زیادہ جو عمرہ ہونے چاہیے تھے, امیر لوگ ہونے چاہیے تھی, جن کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہونی چاہیے تھی, جن کی انڈسٹری ہونی چاہیے تھی, جن کے پاس پناما لیک ہونی چاہیے تھی, جن کے پاس دبئی میں پراپرٹیز ہونی چاہیے تھی, وہ جادوگر ہونے چاہیے تھے. وہ سارے اکانومسٹ ہیں, وہ پولیٹیشنز ہیں, یا وہ اس طرح کے لوگ ہیں. جادوگر اپنے حالات کیوں نہیں بدلتا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جادوگر کی بھی ایک لیمیٹیشنز ہیں, لمٹ ہے, لمٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ اس لمٹ کے اندر کھیلتا ہے, اور وہ اللہ کے اذن کے علاوہ, آپ کو یقین دلا اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ وہ اپنے پہ نہیں کر سکتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے تو اس کی بھی اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے.
تو اللہ رب العالمین نے شر اور خیر کو پیدا کیا ہے لنبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، بالشر والفتنہ، بالشر والخیر فتنہ، خیر سے بھی اور شر سے بھی، یہ آزمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس جادوگر نے اللہ رب العالمین، یہ سوال کا جواب ہے جی میں تو سوال یہ پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب کہ کیا جادوگر اپنے جادو سے اپنے حالات کیوں نہیں بدلتا؟ پہلی تو بات یہ کہ مفتی صاحب کو مجاز موقع دیتے ہیں خدا کے واسطے حضرت۔ جی بالکل جی، یہ ویلڈ کویشچن ہے جی۔ اگر وہ دوسروں کے حالات بدلتا ہے تو اسے اپنے حالات بھی بدلنے چاہیے، اور یہی بات بالکل چلا دینے والوں پہ بھی ہوتی ہے، یہ وظیفہ پڑھیں آپ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور وہ وظیفہ خود کیوں نہیں پڑھتا؟ بلال بھائی میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا جو پورا پروگرام ہے نا، اس کا اگر لب لباب دیکھا جائے تو آپ کا یہ ایک جملہ ہے جی، ہم جن لوگوں کے پاس جا کر جادو کرواتے ہیں اگر وہ اپنے حالات نہیں بدل سکتے تو ہم ان سے اپنی ایکسپیکٹیشن کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حالات کو بدل دیں گے؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ تجربہ بڑا ہے نا میرا ان لوگوں کے ساتھ، وہ کہیں گے اجازت نہیں ہے، سمپل بات، انہوں نے کہنا ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم نے جن سے فیض لیا ہے انہوں نے ہمیں اپنے پہ وہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو جہالت ہے جی، نیری جہالت ہے۔ اسی لیے وہ امیر ہو جاتے ہیں کیونکہ میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہوں اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ بڑا آرگومنٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے حضور اقدس، کیا واقعی جو عملیات آپ بتاتے ہیں لوگوں کو، وہ اپنے پہ عملیات کر کے انسان بہتر کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ہم جو عملیات بتاتے ہیں وہ قرآنی، دوسرا ہے قرآن مجید میں ہی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جو ساحر ہے، جادوگر ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی ہو جہاں بھی ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا، فلاح نہیں پا سکتا، امیر نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت وقتی طور پر تو جمع کر لے گا، لیکن اصل فلاح تو دنیا میں بھی اس کی مال و دولت نہیں نظر آتی نا، نظر آتی ہے۔ داؤد بھائی کو آپ کی آبزرویشن تھوڑی کم ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہماری آبزرویشن امیر لوگ ہیں، بہت سارے ایسے جادوگر ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جو 20 25 لاکھ روپیہ جادو کرنے کا لیتے ہیں۔ اس کو ایک عمل ہے ہمارے عام معروف ہے ڈھائیا عمل کہتے ہیں۔ داؤد بھائی اس سے زیادہ لیتے ہیں؟ نہیں، 25 لاکھ تو رقم ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ پاؤنڈوں میں جب کنورٹ ہو کے پاکستان میں آتی ہے تو 25 لاکھ یوں بن جاتا ہے۔ لیکن بیسیکلی تو یہاں پہ مراد یہی ہے کہ اخروی فلاح جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بہت سارے ایسے لوگ، آپ کو لگتا ہے پاکستان میں جتنے امیر لوگ ہیں، یہ سکسیسفل لوگ ہیں، یہ سارے جادو کے پیچھے؟ جادو کے پیچھے تو نہیں، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے کامیاب ہوئے ہیں، کاروبار کر کے ہوئے ہیں، یا محنت پڑھائی میں کی، انہوں نے اچھی نوکریاں کی، اس سے پیسہ کما رہے ہیں۔ داؤد بھائی، جادو کی کوئی لمٹ ہے، کوئی ٹائم لمٹ ہے کہ اتنے عرصے تک اثر رہے گا، اس کے بعد نہیں رہے گا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جادو کی ابتدا اسرائیل سے ہوئی ہے اور وہاں سے ہی سارا جادو جا کے ملتا ہے، اور اسرائیل پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ اور کیوں کر رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا۔ اسرائیل تو ابھی کل کی بات ہے یار، میری بات یہودی، اسرائیل کا مطلب میں یہودی لیتا ہوں، یہودی۔ اب ماشاءاللہ بنی اسرائیل کا مطلب یہود جادو کرتے ہیں، اور جادو کا ان کا مذہب ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہودیوں سے پہلے جادو تھا؟ بالکل تھا۔ تو پھر یہودیوں سے کیسے؟ انہوں نے پکڑ لیا اسے، انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، ابھی تک نہیں چھوڑا۔ یہودیوں سے پہلے کون تھا؟ دیکھیں، یہودی ہیں 1500 سال قبل از مسیح، ہندو ہیں 2500 سال قبل از مسیح۔ حضور اقدس وہاں بھی تو جادو مانا جاتا ہے۔ تو ہندوؤں کو لائیں نا، بیچارے اہل کتاب کو کیوں رگڑا دے رہے ہیں؟ یہ تو اہل کتاب ہیں۔ سر یہودی ہوں یا یہ جو ہے ہندو ہوں، چاہے وہ مصر کا جادو ہو، جو بھی ہو، جادو سے ہوتا ہے کام، لوگ کرواتے ہیں اور بڑے بڑے جاتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں۔ اس کا وقت ہوتا ہے، کسی وقت بھی کر لے، نہیں اس کے اتنی دیر تک اثر رہے گا۔ بالکل وقت ہوتا ہے، جو پڑھائی کرتے ہیں، جو لمٹ کرتے ہیں، اس لمٹ کے مطابق وہ اثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں مثال مانگ رہا ہوں آپ سے کہ مثال کے طور پہ ایک جادو کروایا گیا اور کہا گیا کہ میرا بانڈ، پرائز بانڈ جو ہے یہ 10 کروڑ روپے کا نکلا ہے جی، تو وہ نکلایا۔ اب جادو تھا 6 مہینے کے لیے، 5 مہینے اور 29 دن پہ نکلایا، کیا 30ویں دن کے بعد وہ پیسہ چلا جائے گا؟ یہ چلا جائے گا، کیوں چلا جائے گا؟ فائدہ مل گیا اس کو، فائدہ اٹھائے وہ۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ آخرت میں اللہ جانے، اللہ معاف کر دے نہ کرے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کسی کو معاف کر دے یا نہ کر دے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ قیوم صاحب، ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، میں ایک جگہ کام کرتا تھا کنسلٹنسی کا، تو ایک سول انجینئر تھے اور بڑی اوپر سے آئے ہوئے تھے، تو ان کی تنخواہ ہم سے کم تھی کیونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں تھے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں تھے۔ تو وہ جمعرات کو باقاعدگی سے داتا دربار جاتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ حضرت یہ جو آپ منتھلی کمیشن سب سے اکٹھا کر کے لیتے ہیں ہماری سائٹوں سے، یہ اس کے بعد آپ داتا دربار بھی جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جمعرات کا آپ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کو داتا صاحب کر لیں یا کوئی بھی کر لیں، میں نام نہیں لیتا، جو بڑے لوگ ہیں یہ تو حرام نہیں کھاتے نا،
میں نے کہا نہیں خود سوا کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں اپنے حصے کا 5% ادھر ڈال آتا ہوں, میرا سب حلال ہو جاتا ہے. اب یہ جو داؤد بھائی نے بات کی ہے نا, یہ بالکل ایسی ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے. بھائی جو حرام ہے وہ حرام قطعی ہے, اس کے اندر حلال ہونے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے نا. آپ یہ کہیں کہ سود لے رہا ہوں اللہ معاف کر دے گا, بھائی وہ سود قطعی طور پہ اللہ رسول سے جنگ ہے, اللہ اس میں دو رائے کہاں پر ہیں. آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ان کے خلاف اللہ نہیں کرتا. یہ فیصلے تو مرنے کے بعد ہوں گے. اگر دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے, ایک بندہ 1 ارب روپے کا انعام حاصل کر کے دنیا کے فائدے اٹھا رہا ہے, اور جس کی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب, اس کا کیا کریں؟ کیا کہیں گے کیوں بھائی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور توکل کو بہت کم کر دیں گے تو پھر ان چیزوں کو جس طرح داؤد بھائی کہہ رہے ہیں آپ سر پر سوال کر لیں گے, وہ ہو جائے گا. جب آپ کا بلیو لیول اللہ رب العالمین پر ہوگا کہ سارا کام جو ہے وہ یقین پر ہی آیا نا, بالکل یقین پر آئے گا. حضور اقدس کیا قرآن جو ہے وہ جادو کا توڑ ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کون سی آیت؟ جی سارا قرآن جادو کا توڑ ہے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. آیا مبارکہ خاص نہیں ہے, کیا بات. آدمی روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو. اچھا آپ کبھی بھی نا تعویذ دینے والے مفتی نہیں بن سکتے, یہ بات پکی ہو گئی. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بتائیں کہ اس کا اتناواں حصہ یہاں سے پڑھنا اور اتنے بجے پڑھنا ہے اور اتنی دفعہ پڑھنا ہے, پھر آپ کو لوگ بابا مانیں گے. آپ نے کہا سارا قرآن توڑ ہے تو آپ کو تو کوئی بابا ہی نہیں مانے گا. قرآنی شفا ہے جی, جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے جی, اسی لیے آپ بابے نہیں بن سکے. حضور اقدس یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارا قرآن ہی شفا ہے, تو پھر تعویذ کس طرح لکھ کر دے دیتے ہیں؟ یہ قرآن شفا تو ہے, لیکن کچھ ایسی آیات ہیں جو اس موضوع پر ہیں. یعنی جیسے یہ ساری آیت قرآن مجید کی مثال کے طور پہ جو سود پہ آیت ہے, کیا وہ پڑھنے سے سود چلا جائے گا؟ نہیں, سود ایسا تو نہیں جائے گا, وہ تو ایک حکم ہے نا. حکم ہے تو حکم کی آیات کو پڑھنے سے سود ختم تو نہیں ہوتا نا. اس کی برکت تو ہو سکتی ہے, لیکن جادو کو نظام بینکاری بدل جائے, نظام بینکاری بدل جائے, نظام بینکاری بدلے گی تو جو حکمران ہیں وہ بدلیں گے. آیات پڑھنے سے نظام کیسے بدلے گا, میں یہ نہیں سمجھ پا رہا. نہیں, آپ نے یہ بات کی ہے کہ آیا ساری آیات پڑھنے سے یا پورے قرآن پڑھنے سے جادو کے لیے جو ہے وہ کافی ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. قرآن مجید ویسے آپ برکت کے طور پر, اصل میں تو یہ قرآن پاک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس سے ہدایت لی جائے. جس وقت آپ پر جادو ہے یا اس طرح ہے, وہ وننزل من القرآن ما ھو شفاء کے تحت آپ وہ آیات جس طرح معوذتین ہیں, اس کے بارے میں احادیث میں بھی آیا ہے کہ جادو کے ذریعے اس کو پڑھا گیا اور اسے پڑھا جاتا ہے. ایک میں ضروری وضاحت کر دوں, جیسے کہ علامہ غلام یاسین صاحب نے اور علامہ صاحب نے بھی کہا کہ جیسے حدیث پاک میں حد الساحر ضربۃ بالسیف, یہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہر جادو کرنے والے کو قتل کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اچھا, ایسے جادو کرنے والا کہ جو شرکیہ یا ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو کفریہ الفاظ ہو, غیر شرکیہ اور غیر کفریہ جادو ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جس میں شرکیہ الفاظ نہیں ہوں گے, یا اس شرائط کے ساتھ شرکیہ الفاظ یا کفریہ الفاظ نہیں ہوں گے, ایسا جادو کرنے والا اس کو تعزیراً تو سزا ہوگی مگر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ لال صاحب کے آخری جملے آپ کے. جی بالکل, میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, دین کا طالب علم میں نے زندگی میں پہلے کہ شرکیہ جملے نہ پڑھنے والا بھی جادوگر ہو سکتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. جادو کرنا کسی بھی صورت وہ جائز نہیں ہے, حرام. جادو کی قسمیں ہیں نا, آپ جادو کی جو بھی اقسام بتا دیں, شریعت نے جادو کو آن نہیں کیا, اس کو کنڈیم کیا, ریجیکٹ کیا. یہ نہیں لکھا ہوا بریکٹ میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یخیلو. اچھا اب دیکھیے, ایک ہے جادو کرنا, بات تو میری آپ صرف شور ڈال کے اپنا وزن نہیں بڑھا سکتے. میری بات سن رہا ہوں, اب جب مجھ سے پوچھا گیا میں جواب دوں گا, یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی آواز بلند کرتی ہیں, آواز بلند کرنی بات کر لی, آپ کسی کو بھی اب آپ نے بات کر لی, ایسا آپ کی باری میں نہیں بولا. میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں, میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, میں آپ کو وقت دیتا ہوں. قرآن مجید میں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ, جو جادوگر تھے انہوں نے رسیاں پھینکی. جب رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ خیال, جی عصا پھینکا, اس کے بعد ان جادوگروں کو کیا قتل کر دیا گیا تھا؟
یہ انہوں نے ایمان لے آئے تھے، کر لیا تھا نا، ایمان لے آئے تھے نا، لیکن جس وقت وہ پھینک رہے تھے تو جادو کی ایسی قسمیں جس میں کفر اور شرک نہ ہو، اس پر تو وہ کفر اور شرک نہیں کر رہے تھے، وہ جو سانپ بنا رہے تھے نہیں، انبیاء علیہ السلام کے سامنے ایسا کرنا علماء نے اس کو کہا کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے توبہ کر لے تو پھر سزا توبہ کر لے پھر سزا نہیں ہے۔ اور ایسے میں تو پھر یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ کوئی بھی جادو اسلام کے اندر اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہے جادو کرنا، ایک ہے جادو کے عملیات کو توڑ دینا، اس کا رد۔ جادو کروانے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے، جادو کروانے والا بھی اتنا ہی برابر کا، جی برابر کا مجرم ہے، اور جادو کرنے والا بھی مجرم ہے۔ تو جس نے کروایا اس نے کیا تو نہیں ہے نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قتل کیسے کیا جائے گا؟ اس کو گورنمنٹ سزا دے گی یا بندہ خود؟ گورنمنٹ سزا دے گی، گورنمنٹ سزا دے گی، اس میں تو کسی کو دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ قانون تو کبھی بھی کسی شخص نے اپنے ہاتھ میں، اور کیسے پتا چلے گا کہ اس بندے نے جادو کیا ہے؟ ہاں جی، اس کی دو صورتیں ہیں، اگر اجازت، اس کی دو صورتیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جادو کرنے والا خود اس بات کا اعتراف کرے کہ میں نے جادو کیا ہے۔ نمبر دو، جیسے زنا کی سزا ہے وہ خود اعتراف کر لے گی، یا گواہوں اس بات کا ثبوت ہو جائے، تو پھر یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، یہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اسے سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ جناب عالی، یہ موضوع جو ہے یہ بڑا لمبا ہے، اس کو پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جو ہے وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ انتہائی ناقص ہے، انتہائی برا ہے۔ حرام تو لفظ اس کے لیے نہیں ہو سکتا، حرام بھی ہے، حرام ہے، میں کہہ رہا ہوں حرام سے بھی اپر لیول کا ایک جرم ہے جو کہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات مد نظر رکھیے گا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک جادوگر نہیں ہوتا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے۔